बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाजरीन, दांतों और मसूड़ों की देखभाल और उनकी सफाई सुथराई के हवाले से हमारे अक्सर लोग बहुत बेपरवाह और बेफिक्र होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क की निस्फ आबादी पर मुश्तमिल तबका 24 घंटों में किसी एक वक्त भी टूथपेस्ट या मंजन का इस्तेमाल नहीं करता। वो दिन भर काम काज करके रात को ऐसे ही सो जाता है और सुबह उठकर भी बिना ब्रश किए वो अपने कामों में मशगूल हो जाता है। उसके नज़दीक दांतों की सफाई सुथराई और देखभाल की कोई अहमियत नहीं होती। इसी चीज़ को लेकर हमने आज अपना ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और इस मकसद से हमने अपने शहर के 2 मुमताज़ डेंटल सर्जन्स को मदऊ किया है। आइए मैं उनसे आपका तारुफ़ करा दूँ। ये हैं जनाब हमारे प्रोस्थोडोंटिक डेंटल सर्जरी के मायानाज़ प्रोफेसर डॉक्टर महमूद हुसैन साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के मायानाज़ डॉक्टर प्रोफेसर जहान आलम साहब। मैं आप दोनों मेहमानों को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सवाल पूछते हैं प्रोफेसर महमूद हुसैन साहब से कि ये डेंटल हाइजीन से मुराद क्या होती है और इसे किस तरह मुमकिन बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको जो है इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और जैसे आपने तारुफ़ी कलमात में बताया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सफाई करने का दांतों के हवाले से आगाही भी कम है और इसका अमली मुज़ाहरा भी कम होता है। तो इसी वजह से उस सफाई दांतों के अच्छा तरह से करने को बुनियादी तौर पे आप समझें कि दांतों और मसूड़ों के और मुंह के इन सफाई के अच्छे अंदाज को करने को डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन कहते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ है कि इसको करना कैसे है, तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपको, जैसे आपने कहा कि हम जो है वो 2 टाइम कम से कम जो है पाबंदी से ब्रश करें, जिसमें मिसाल के तौर पे एक सुबह नाश्ता करने के बाद करें और सुबह जब इंसान उठता है नमाज वगैरह पढ़ता है तो कुल्ली कर ही लेता है और उसके बाद मिसवाक कर ली और उसके बाद जब नाश्ता किया उसके बाद एक बार जो है वो आप ब्रश करें, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरी बार जो है रात को जब आप सोने लगे इंसान और पता हो कि अब उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है तो फिर आप उसमें ब्रश करें। और उसमें इसके अलावा दिन में जो है आप जब भी खाना खाएं कोशिश करें अच्छी तरह कुल्ली करें, क्योंकि बुनियादी तौर पे होता यह है कि जब खाना खाया जाता है ग़िज़ा के ज़र्रात दांतों पे रह जाते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता प्लाक की शक्ल अख्तियार करते हैं और वही आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलस बनाते हैं। तो बुनियादी चीज़ इसमें यह है, अगर हम खुलासा देखें, कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी खाना खाया जाए तो अच्छी तरह जो है खाना खाने के बाद कुल्लियाँ करके, ताकि ग़िज़ा जो है वो साफ़ हो जाए और उसके बाद कम से कम दिन में 2 दफ़ा सही तरीके से ब्रश करना है। तो फिर जो है वो डेंटल हाइजीन जिसको दांतों और मसूड़ों की सेहत को अपनाने का अच्छा रखने का नाम डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन है, वो हासिल हो सकती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये ओरल हाइजीन में ये भी शामिल है कि हर शख्स को साल में 2 दफ़ा किसी अच्छे डेंटिस्ट को मुआयना करवाना चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें अर्ज़ मैं यही करूँगा कि अगर इस तरह कर लिया जाए तो हमारे जो दांतों की सेहत इस हवाले से काफ़ी ख़राब है वो बहुत बेहतर हो जाए। और आपने मशहूर मिसल सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, और डेंटिस्ट्री का सब लोग जानते हैं कि इलाज काफ़ी महंगा है और हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है। तो यहाँ पे अगर हम जिसको प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, अगर उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए तो हम ना सिर्फ अपने दांतों की सेहत का अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे और दांतों की बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। तो इसी सिलसिले में सबसे ये दुनिया भर में एक रिकमेंडेड उसूल है कि अगर आप जो है साल में 2 दफ़ा अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का मुआयना करवाएं, तो उसमें ना सिर्फ वो आपको मौजूदा हालत के बारे में आगाही देंगे, बल्कि अगर कोई उनको लगेगा कि अगर कोई बीमारी आने का अंदेशा है तो उससे भी वो आपको आगाह रखेंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि आम लोग समझते हैं कि जब तक बीमारी ना हो जाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो यहाँ ये उसूल है रिकमेंडेड कि आपको बीमारी हो या ना हो, लेकिन आपने किसी अच्छे डेंटिस्ट को साल में 2 दफ़ा दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें यह है कि बुनियादी तौर पे इंसान के जाने की 2-3 वजूहात होती हैं जो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। या तो कोई इंसान का दर्द आता है, तो दर्द की जो कैफियत है दांतों के हवाले से, और मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे कीमती, कि वो अमूमन तब होता है जब दांत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं।
تو عموماً ہمارا یہ رجحان یہ ہے کہ ہم اس وقت جاتے ہیں جب درد انسان کو، اور درد بھی شدت والا درد ہوتا ہے، ہاں جب جاتے ہیں تو تب ڈینٹسٹ کے پاس رجوع کیا جاتا ہے. تو اگر اس سے پہلے ہی، جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس سے پہلے ہی دکھا لیجیے تو نہ صرف علاج اچھا ہو جائے گا اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا. ہاں، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جی محسوس نہیں ہو، لیکن بگڑ جاتی ہے جب درد ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اگر پہلے چلے جائیں تو وہ ڈینٹسٹ ہمیں بتا دے گا کہ آپ نے یہاں خرابی آ رہی ہے، اس کو ابھی ٹریٹ کروا لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر جہان عالم، میں آپ سے پوچھوں گا کہ دانتوں میں کیڑا لگ جانے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کوئی واقعی میں کوئی کیڑا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ دانتوں میں کیڑا لگنا یہ ایک مس نامر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دانت میں کیڑا لگ گیا. کوئی کیڑا کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ایک لیمن ٹرمینالوجی میں ہم اس کو کیڑا ہی کہتے ہیں، جس کی بنیادی وجوہات جو ہے نا منہ کے اندر کچھ چیزوں کی کمبینیشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر بندہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد وہ برش نہیں کرتا ہے تو وہ خوراک جا کے ٹوتھ کے جو رف سرفیسز ہے اس پہ جو ہے رک جاتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو منہ کے اندر جراثیم کا ایک بہت زیادہ ایک جگمٹا ہے، بہت زیادہ بیکٹیریا ہے، ایون فنگس ہے، ایون وائرس بھی ہوتے ہیں. لیکن جو بیکٹیریا ہے وہ ان جو خوراک کے پارٹیکلز ہیں وہ لاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں ایک ایسا بانڈ بنا دیتا ہے جو دانت کے ساتھ وہ سرفیس اور بانڈ سٹرانگ ہو جاتا ہے. جب وہ سرفیس پہ سٹرانگ بانڈ بنا دیتا ہے تو کچھ ٹاکسن ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ ٹاکسن کا مطلب یہ ہے کہ موزر جو مکسچر ہے وہ ریلیز کر لیتا ہے، تو وہ دانت کے سٹرکچر کو جو ہے نا ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب دانت کا سٹرکچر ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، بلیک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم اپنے ڈینٹسٹری میں ڈینٹل کیریز کہتے ہیں، جو عام زبان میں اس کو کیڑا لگنا کہتے ہیں. تو کیویٹی اور ہول بننا بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. اسی کیریز، چونکہ وہ جو کیریز ہے، جو کیڑا لگنا ہے، جو دانت میں کیڑا لگ گیا، اسی وجہ سے ہی جو ہے نا کیویٹیز بن جاتی ہیں، اور وہ درد کا سبب اور منہ سے بدبو آنے کا سبب، اور باقی جو ہے نا بھی اگر وہ اس پراپر ٹائم پہ اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ ڈیپ جا کے دانت بھی ضائع ہو سکتا ہے، اور مریض کو جو ہے نا جبڑے میں، ہڈی میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو کیویٹی کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے اگر ہول ہو گیا اندر اور پین ہو رہا ہے، وہاں پہ کچرا پھنس رہا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ کیویٹی ہو اس میں پین ہو. پہلی بات تو یہ ہے، کیویٹی ہو گئی اگر ارلی سٹیج پہ، اگر بندہ گھر میں روز اپنا منہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ دیکھ جاتا ہے کہ مطلب دانتوں میں کیویٹی ہے، تو وہ فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے. تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ کیریز، یہ کیڑا جو ہے یہ آگے پروگریس نہ کرے، تو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اریسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹوتھ سرفیس جو ڈسٹرائی ہو چکا ہے اس کو جو ہے نا صاف کیا جاتا ہے، اور پھر بایو کمپیٹیبل میٹیریل سے اس کو جو ہے نا فل کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ مریض کو نہ درد ہوگا اس میں، نہ سینسیٹیوٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، بہت اچھے میٹیریلز آ گئی ہے. اس کا کلر بھی نیچرل دانت جس طرح دانت ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے، فلنگ کر کے مطلب وہ اور ایڈوانس ٹریٹمنٹ سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر انیشل سٹیج پہ اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اور مریض یہ سمجھتا ہے، مطلب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا ہے، کیویٹی ہے تو میں صاف کر لوں گا، تیلی مار دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، تو وہ آگے پروگریس کر کے درد کو جو ہے نا صورت اختیار کر کیویٹی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیویٹی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، دانت ڈسٹرائی ہونا شروع ہے، مریض کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ چونکہ دانت کے اندر جو ہوتا ہے وہ نسیں ہوتی ہے جو سینسیٹیو ہوتی ہے، پین کے جو اسٹیمولائی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور مریض کو شدید پین ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کاسٹلی بھی ہو جاتا ہے، پیشنٹ کا کمپلائنس بھی اس میں دیکھنا ہوتا ہے، ٹائم بھی کنزیوم ہو جاتا ہے اس میں، اور ریسورسز بھی ضائع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ دانتوں کا درد عام طور سے رات میں اٹھتا ہے شدید، جب آدمی سونے لگتا ہے نا، تو اس وقت ہمیں کوئی ڈینٹل سرجن اویلیبل نہیں ہوتا شہر میں، بیسیکلی تو اس وقت وہ بیچارہ کیا کرے گھر میں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دانت کا درد چونکہ دانت ایک کلوز کیویٹی ہے جو ایکسپینڈ نہیں ہوتا ہے. اگر ٹاکسن ریلیز ہو رہا ہے وہاں پہ دانت کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے، انفیکشن ہو رہا ہے، تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے اس میں بہت انکریز ہو جاتا ہے.
وہ لیٹنے سے جو ہے نا اور انکریز ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تو رات کو اگر مطلب ہے وہ لیٹتا ہے اور اس کو جو ہے نا دانت میں کیڑا زیادہ ہے تو اس کو جو ہے نا پلپائٹس ہو جاتا ہے, سیویئر ٹائپ کا, سیویئر پین ہوتا ہے اس کو. اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ایک کلوز کنٹینر ہے دانت اور اس کا جو ہے نا پریشر ریلیز نہیں ہوتا ہے. اس کا سمپل سلوشن یہی ہوتا ہے کہ اس میں جسٹ ایک سوراخ کر لیں, اس کا پریشر ریلیز کیا جائے, کچھ میڈیسن اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا اس کا. اچھا, عام آدمی کیا کرے, پین کلر لے لے بس سکون کے لیے, کوئی انرجیسک؟ اگر رات کو سروس اویلیبل ہے, کچھ ڈینٹسٹ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں, ان کے لونگ کا ایمرجنسی تیل لگاتے ہیں, وہ صحیح ہے لونگ کا؟ ایگزیکٹلی لونگ جو ہے نا کلو آئل ہے, اس میں اینٹیسیپٹک بھی ہے, انرجیسک افیکٹ بھی ہے, اینستھیٹک افیکٹ بھی ہے, تینوں فیکٹر. بام لگا لیتے ہیں, ویپر رب جو ہے وہ, اس سے بھی مطلب واٹ ایور جو لوکل ٹاپیکل اینستھیٹک ہے یا انرجیسکس ہے وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ گھر میں ایز اے ہوم ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر محمود حسین, میں آپ سے پوچھوں گا روٹ کنال ٹریٹمنٹ کے بارے میں. بہت عام ہے یہ, میں کوئی بھی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ روٹ کنال ٹریٹمنٹ کروا لیں, تو یہ کس قسم کا علاج ہے؟ روٹ کنال ٹریٹمنٹ جس کو عرف عام میں RCT بھی کہتے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے سارا یہ پروسیس بہت اچھا بتایا, تو اسی کو اگر جب مزید اگر بیماری پروگریس کر جائے اور آگے بڑھتی جائے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دانت کی جو اندرونی تہ جس کو پلپ کہتے ہیں وہاں تک جب انفیکشن پہنچ جائے اور نقصان ہو جائے تو اس صورت میں انسان کو درد اور ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر روٹ کنال ٹریٹمنٹ کو اختیار کرنا پڑتا ہے, اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس میں دانت کو اندر سے اچھی طرح صاف کر کے اور دانت کی جڑ تک جو ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے اور سافٹ ٹیشو پلپ کو ریموو کر دیا جاتا ہے, اور اس میں پھر جڑ تک فلنگ کر دی جاتی ہے خاص مٹیریلز کے ساتھ. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب روٹ کنال ہو جائے, خاص طور پہ جو پیچھے کی دانت داڑیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے بعد کراؤن بھی لگوا لیا جائے. تو روٹ کنال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کی اندر سے اچھی طرح صفائی کر کے دانت کے سافٹ ٹیشو پلپ کو ریموو کر کے اندر جڑ تک فلنگ کر دی جائے مٹیریل کے ساتھ. اچھا, ہمارے عام لوگ جو نا روٹ کنال ٹریٹمنٹ پہ جلدی راضی نہیں ہوتے, تو انہیں کس طرح سمجھایا جائے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً ہوتا, اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو دانت روٹ کنال کرانے کے بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیڈ شاید وہ عام انسان والا جو ہمارے روزمرہ جس کے لیے ہم ڈیڈ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا, ایسا دانت کا ڈیڈ ہونا اس طرح سے ڈیڈ ہونا نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان زندگی میں ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو دانت اسی طرح کام کرتا ہے, اور بسا اوقات روٹ کنال جو ہے وہ دانت کو بچا لیتا ہے, ورنہ بعض اوقات اگر روٹ کنال بر وقت نہ کیا جائے اور بیماری کیڑا لگنا کیوٹی بڑھتی جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ دانت کو نکلوانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر روٹ کنال کو صحیح طور پہ صحیح وقت پہ نہ کر لی تو پھر آخر میں دانت کو نکلوانا ہی پڑتا ہے. تو یہ مریضوں کو سمجھایا جانا کہ اس سے دانت بچ سکتا ہے, کہ آپ کا دانت نکلنے سے بچ سکتا ہے اگر آپ نے روٹ کنال کرا لیا, کیونکہ یہ ایکسپینسو علاج ہے, تھوڑا سا فلنگ کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے. تو وہی جو بات ہم وہی بات کریں گے بار بار جو آپ نے پہلی بار کی تھی کہ اگر باقاعدگی سے ہمارا یہ رجحان بن جائے کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس باقاعدگی سے جائیں تو پھر عموماً روٹ کنال کی اتنی نوبت نہ آئے. اچھا, روٹ کنال کی کتنے وزٹ کروانا پڑتے ہیں مریض کو؟ دیکھیں جیسے آج کل سائنس اور ڈینٹسٹری بہت زیادہ ترقی پا گئی ہے, تو اس میں اب جو ہے اب ایسے میٹیریلز اور ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ سنگل وزٹ میں بھی بہت اچھی روٹ کنال ہو جاتی ہے. جی, اور کراؤن لگنے میں تو پھر ٹائم لگے گا نا؟ اس کے بعد کراؤن لگنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کاسٹلی ہے کیا؟ یہ لوگ راضی نہیں ہوتے؟ تھوڑا سا کاسٹلی ہے, بالکل ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نمبر آف وزٹس کو کم کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹرانسپورٹ فیول کاسٹ ٹائم کاسٹ کو دیکھیں تو اس لحاظ سے اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. اچھا, امپلانٹ روٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ امپلانٹ آسان الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو امپلانٹ ایک میٹل عام طور پہ ٹائٹینیم کا ہی ہوتا ہے, اس کا ایک اسکرو ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹائٹینیم کا اسکرو ہے, بہت ایکسپینسو ہے. جی بالکل, اور ٹائٹینیم کا یہ اسکرو ہڈی کے اندر لگتا ہے, اور اس ہڈی کے اندر جب ایک بار وہ لگ جائے اور اپنی جڑ پکڑ لے 3-4 مہینے کے بعد پھر اس کی مدد سے اس پہ اس کے اوپر کراؤن لگایا جاتا ہے. یہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ ایک طریقے سے ستون ہے, اور پھر ستون کے اوپر عمارت کھڑی کیسے کی جاتی ہے, تو ایسے ہی یہ ایک ستون کی طرح کام دیتا ہے, اور اس سے جو دانت لگتا ہے اس کی پرفارمنس پھر بہت بدرجہ بہتر ہوتی ہے عام مصنوعی دانت کی نسبت. اچھا ناظرین, آپ ڈینٹل کے مختلف امراض پر اب گفتگو سن رہے ہیں ہمارے ماہرین سے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے,
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آ کر اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم امپلانٹ ٹوتھ کے بارے میں اپنے ماہرین سے گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ یہ امپلانٹ ٹوتھ کتنے قسم کے ہوتے ہیں, ہمارے یعنی اس کی کاسٹ کے حساب سے کون سا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور کون سا زیادہ سستا ہوتا ہے. اس میں عرض یہ ہے کہ امپلانٹ جو ہے بنیاد, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ امپلانٹ ایک اسکرو ہے, تو اس میں اسکرو کے مٹیریل کی جو اوپری سطح ہے بعض اوقات وہ بہت زیادہ فائن ہوتی ہے, بعض جگہ اس میں خاص مٹیریل کی ایڈیشن کیا جاتا ہے, اور بعض جگہ امپلانٹ ایک اسکرو جو کہ ہڈی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر ایک مزید ایک چھوٹا اسکرو لگایا جاتا ہے جس کو ابٹمنٹ کہتے ہیں. تو بعض اوقات اس کی بھی وجہ سے کاسٹ میں کمی پیشی آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ مثال کے طور پہ دانت کے لگنے کی کم ہے, امپلانٹ کی کم ہے, تو بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا اس کو خاص زاویے کے ساتھ جو ہے وہ ابٹمنٹ لگانا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور پھر جیسے سب جانتے ہیں ایک برانڈ کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے, تو ایک نام کی وجہ سے بھی کاسٹ پڑتی ہے. بنیادی طور پہ امپلانٹ کا کام جو ہے وہ دانتوں کو سپورٹ دینا ہے, تو وہ بنیادی طور پہ سبھی امپلانٹ اگر صحیح طرح سے بون کے اندر وہ لگ جائے تو پھر وہ اپنا بنیادی کام تو سبھی دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو کاسٹ کا فرق آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ بعض اوقات بعض مٹیریلز کی وجہ سے یا ٹیکنیکس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض امپلانٹ بون میں بہت اچھی گرپ لیتے ہیں اور ان سے امپلانٹ کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں کی شرح کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بڑھتی ہے. اچھا, پھر یہاں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو دانت سڑ جاتا ہے, نکل جاتا ہے, اس کے بعد وہ دوسرا ٹوتھ نہیں لگواتے ہیں, اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کو؟ اس میں دیکھیں دانتوں کی کہا جاتا ہے کہ دانت جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں, اگر تسبیح میں سے ایک دانہ بھی نکل جائے تو فرق تو پڑتا ہے. تو ایسے ہی دانت اگر کوئی خاص طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے کے دانت نکل جائیں تو لوگ فوراً ڈینٹسٹ کے پاس, کیونکہ وہ سامنے نظر آتے ہیں دانت اور اس میں وہ خوبصورتی اور بیوٹی متاثر ہوتی ہے, جس کو ہم اپنے ٹیکنیکل ٹرم میں زیادہ تر اسٹیٹکس کہتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن جب پیچھے کے دانتوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر ذرا لوگ کم جاتے ہیں, اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر لوگ کھا آ رہے ہیں اور گزارا ہو رہا ہے تو لوگ عموماً رجوع نہیں کرتے ڈینٹسٹ کی طرف. نقصان کی جہاں تک بات ہے تو اگر ایک دانت جب نکل جاتا ہے تو دوسرے دانت آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں بھی تھوڑی حرکت شروع ہو جاتی ہے, تو بعض اوقات اس میں ان دانتوں کی صحت کے متاثر ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا, وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سلپ ہونے لگتے ہیں اپنی. جی بالکل, سلپ تو نہیں کہیں گے, ہلکا سا اس میں موومنٹ آ جاتی ہے, ہلکا سا بہت مائنر آتی ہے, اس لیے لوگ فوراً اس کا نوٹس نہیں لیتے. ڈاکٹر جہان عالم, یہ بعض لوگوں کے منہ سے بدبو بہت آتی ہے, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بدبو مسوڑوں میں خرابی ہے یا پیٹ کی خرابی ہے ان کے؟ دیکھو منہ کے اندر جو ہے نا آپ کے دانت ہے, مسوڑے, اور ہم منہ کے ذریعے جو ہے نا کھانا کھاتے, تو الٹیمیٹلی منہ ہی جو ہے نا سورس ہے بیسیکلی. اگر اسمیل آتی ہے تو اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہے, ایک تو لوکل فیکٹرز ہو سکتے اور ایک سسٹمک فیکٹرز ہو سکتے. لیکن تقریباً 90-95% کیسز میں ہم اس کو لوکل فیکٹرز میں ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اس کے ریزن یہ ہے کہ میجارٹی پیشنٹس یا میجارٹی جو لوگ ہیں وہ پراپر اورل ہائیجین نہیں رکھتے, اور اورل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپر برش نہیں کرتے, مسواک نہیں کرتے, ماؤتھ واش نہیں کرتے, ٹائم پہ نہیں کرتے, اگنور کرتے ہیں. دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے تو اگنور کر کے اس میں خوراک کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں, یا دانتوں کے بیچ میں نیچرلی ایک گیپ ہوتا ہے تو اس گیپ میں خوراک جمع ہو کے وہ فلاس بھی نہیں کرتے. تو وہ خوراک اگر 2 گھنٹے سے زیادہ منہ کے اندر جم جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, چونکہ وہاں پہ بیکٹیریا, جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وہاں پہ ٹاکسین ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹاکسین اور کچھ فوڈ کی جو ہے نا ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے. میجورٹی کیسز میں چونکہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو خوراک اور یہ بیکٹیریا ایکیمولیٹ ہو کے دانت کے اوپر ایک سرفیس بنا دیتا ہے, جس کو عام زبان میں پلیک کہتے ہیں یا کیلکولس کہتے ہیں یا ٹارٹر کہتے ہیں.
اس کے اوپر خوراک کے لیئر جمتے 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 وہ دانتوں کے مسوڑوں کو اور دانتوں کو جو ہے نا وہ کمزور کر دیتے ہیں. اس سے جو ہے نا مسوڑا بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور دانت بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ سورس ہے اور وہاں پہ بیکٹیریا کی کنٹامینیشن اور زیادہ ہو جاتی ہے, تو بدبو آنا اور زیادہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا جو پراپر مطلب ہے, اور بھی اس کے سسٹمک کاز جو آپ نے پوچھ لیا کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے, تو گرڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں. وہ مریض کو اگر پرابلم ہے ریگرجیٹیشن کا, تو خوراک منہ میں آتا ہے, وہ ایسڈز ہے تو وہاں پہ جو ہے نا دانتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں, خاص کر فیمیلز کو بہت برا لگتا ہے, تو اس کا وہ کیا وجہ اور علاج کیا ہوا ہے اس کا؟ بنیادی وجہ تو ہم اس کو جینز ہی ذمہ کرتے ہیں, مطلب جینیٹک فیکٹر ہو سکتا ہے, فیملیئر ہو سکتا ہے. لیکن وہ کس ایج میں ہمارے پاس آتا ہے ڈینٹسٹ کے پاس, یا ایک اسپیشلائزڈ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے جس کو ہم آرتھوڈونٹسٹ کہتے ہیں یا میگزیلوفیشل سرجن کہتے ہیں, اگر وہ ارلی سٹیج میں آتے, مطلب ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کی ایج 10-12 سال ہے اور اس کے دانت ٹیڑھے ہے یا آگے یا پیچھے ہے, یا جبڑا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہم اسی وقت جو ہے نا اس کے دانتوں کو بھی مینیپولیٹ کر سکتے, اس کو ایڈجسٹ کر سکتے آرتھوڈونٹیکلی, مطلب دانت کے موومنٹ سے. اگر جبڑا چھوٹا ہے فرض کیجئے, تو ہم جو ہے نا فنکشنل میٹرکس تھیوری کے تھرو مطلب کچھ اپلائنسز دے دیتے ہیں, اس کے جبڑا بھی جو ہے نا ریماڈلنگ کے ذریعے بڑا کر سکتے ہیں. اگر جبڑا بڑا ہے فرض کیجئے تالو بڑا ہے, تو ہم اس کو سکویز بھی کر سکتے ہیں, چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اگر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اس میں دوسری بات جو آتی ہے مطلب ہے کہ اگر وہ 18+ میں یا 16+ میں آتا ہے, ایج کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں پھر گروتھ سپرٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے. مطلب اس کا بھی جو باڈی کا گروتھ پوٹینشیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ گروتھ پوٹینشیل ختم ہو جاتا ہے, تو اسی وقت ہم اس پیشنٹ کی باڈی کے جو گروتھ پوٹینشیل ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس سٹیج میں پھر ہم آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ بھی پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سرجری بھی ایڈوائز کرتے ہیں, تاکہ ہڈی کو یا تو اوپر آگے لے کے آئے یا پیچھے لے کے آئے اس حساب سے. تو اس میں پھر ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتا ہے, آرتھوڈونٹکس اور آرتھوگنیٹک سرجن جس طرح میگزیلوفیشل سرجن, یہ دونوں مل کے پیشنٹ کو پہلے گائیڈ کیا جاتا ہے, اس کے کنسرنس پوچھے جاتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے. ان کے کنسرنس کے حساب سے ہم اس کی جو ہے نا موک سرجری کرتے ہیں. موک سرجری اس کو دکھا دیتے کیا ہے آپ کو یہ ریزلٹس پسند ہے, اگر وہ اوکے کرتا ہے یا کرتی ہے تو ہم پروسیڈ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ رزلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, سرجیکلی اینڈ آرتھوڈونٹیکلی بہت. تو یہ بریسز لگتے ہیں اس کے بعد کیا؟ ہاں, آرتھوڈونٹک کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بریسز سرجری سے پہلے بھی لگتے ہیں, سرجری کے بعد بھی بریسز لگتے ہیں. اور یہ کتنے مہینوں کا پروسیس ہے بریسز؟ چونکہ ایج جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ دس از ایج ڈپینڈنٹ ٹریٹمنٹ. اگر ینگ پیشنٹ ہے, گروئنگ پیشنٹ ہے, تو اس میں ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ منیمل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو گروتھ پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہے. اگر ریماڈلنگ بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی. لیکن روٹین میں جنرلی مطلب ہے اگر ہم اس کو جنرلائز کر لیں تو کم سے کم سال سے لے کے 1.5 سال تک ٹریٹمنٹ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ سال لگتا ہے پورا, سال سے لے کے 1.5 سال. چونکہ ہم نے اگر ریزلٹس اچیو کیے 6 مہینے یا 8 مہینے میں, جو ہمارا ٹارگٹ ہے, جو ہم نے پیشنٹ کو سمجھایا ہے پہلے کہ ہم اس طرح کے ٹارگٹ آپ کو دے سکتے ہیں, ہم نے 8 مہینے میں وہ ریزلٹس اچیو کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ وہ ریزلٹس پرسسٹنٹ رہیں گے. ہم اس کو کنسولیڈیشن فیز میں ریلیپس سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے نا ریٹینر دیتے ہیں, تاکہ وہ دانت اسی جگہ پہ رہے, وہ واپس اسی جگہ پہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, واپس جانے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے, تو واپس ریلیپس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم ریٹینر دیتے ہیں, جو اگر 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا تو کم سے کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک ریٹینر دیتے ہیں, تاکہ وہاں پہ ریماڈلنگ ہو جائے اور بون جو ہے نا وہ سخت ہو جائے اور دانتوں کو جو ہے نا موومنٹ سے بچا سکے. اچھا, بریسز والے جو مریضوں کو دانتوں کی صفائی کمپرومائز نہیں ہو جاتی, وہ کس طرح برش کریں گے اور کس طرح صفائی کریں گے اسے سال بھر تک؟ یہ واقعی بہت اچھا کوشچن ہے.
ब्रेसेस में भी एडवांसमेंट बहुत आई हुई है, मतलब एक तो कन्वेंशनल ब्रेसेस है, ठीक है, एक इनविजिलाइनर है, एक आजकल जो ज़्यादातर टेंडेंसी है मतलब ये इनविजिबल जो ब्रेसेस है उस पर फोकस किया। लेकिन कन्वेंशनल ब्रेसेस का जो जिस तरह आपने पूछा, क्योंकि उसमें हुक्स होते हैं और उसमें जो है ना स्लॉट्स होते हैं, तो उसमें फूड स्टिग्नेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मरीज़ को स्पेशली मतलब आईने के सामने खड़ा करके उनको तरीका समझाया जाता है कि आपने इस तरीके से जो है ना इसकी ब्रशिंग करनी है, अगर फूड पार्टिकल्स है तो आपने इस तरीके से निकालनी है, उसको डाइट के हिसाब से जो है ना इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। प्रोफेसर महमूद हुसैन साहब, मुझे ये बताइए कि प्रोस्थोडोंटिक्स डेंटल सर्जन किस किस्म के दांतों का इलाज करता है? प्रोस्थोडोंटिक्स बेसिकली जो है जितने भी मसनूई दंतान साजी है, जो मसनूई दांत लगते हैं, वो बुनियादी तौर पे प्रोस्थोडोंटिक्स की डोमेन में आते हैं। चाहे वो फिक्स दांत हों, चाहे वो निकलवाने लगाने वाले दांत हों, चाहे वो मुकम्मल बत्तीसी हो, चाहे कुछ दांत हों, या वो इम्प्लांट की मदद से दांत लगाए जाएं, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे प्रोस्थोडोंटिक्स में आती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बाज़ लोगों के तालू नहीं होता या सर्जरी की वजह से तालू कट जाता है, तो उसमें भी प्लेटें ख़ास मखसूस बनाई जाती हैं, या खुदा ना करे किसी की आँख ज़ाया हो जाए, नाक ना हो या कान को नुकसान हो, या पैदाइशी तौर पे ये आज़ा ना हो, तो उस सूरत में भी जो मसनी तौर पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ये भी इसको ऑब्चुरेटर्स कहते हैं इनको, और ये भी जो है वो प्रोस्थोडोंटिक ही की एक फील्ड है, सब स्पेशलिटी मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिक्स कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर। ये जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं ये रिमूवेबल होते हैं या कि फिक्स भी हो सकते हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको कि ये दोनों तरह से होते हैं, सूरत हाल देख के और मरीज़ की ख्वाहिश पे जो है वो दोनों तरह से दांत लगाए जा सकते हैं, बशर्ते कि चीज़ें फेवरेबल। अच्छा, तो मुकम्मल बत्तीसी बदल के लगाई जा सकती है। अगर किसी के मुंह में कोई भी दांत नहीं है या बहुत ही एक दो दांत रह गए हैं, खाली जड़ें हैं, तो फिर मुकम्मल बत्तीसी लगाई जाती है। उसको निकाल दिया जाता है जो दो चार रह गए। बाज़ औक़ात निकाल दिया जाता है, बाज़ औक़ात उनको रिटेन किया जाता है, क्योंकि वो जड़ें रहने से भी मज़ीद कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं, और उस तरह के डेंचर को ओवर डेंचर कहते हैं। अच्छा, एक आम सा सवाल है कि दांत में जब खाने के बाद कुछ चीज़ फंस जाती है, बोटी वगैरह, तो उसके लिए टूथ पिक का इस्तेमाल होता है। जी जी। लेकिन सुना है जदीद डेंटल मेडिसिन में अब ये जो है मना कर दिया गया कि टूथ पिक ना इस्तेमाल करें, इससे गैप बढ़ जाता है। अगर टूथपिक को सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो ना सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि खला भी बढ़ जाता है दांत और मसूड़ों के दरमियान, बल्कि मसूड़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है अच्छी तरह से खलाल ना करने से। तो इसलिए बहुत अहम चीज़ ये है कि टूथपिक अगर करना वाकई ज़रूरी है तो फिर आप जो है उसको एक तो सही तरह से करें और उसमें ज़ोर बिल्कुल ना लगाया जाए, और उसके अलावा बाज़ औक़ात जो है वो फ्लॉस, ये फ्लॉस आ गया आजकल मार्केट में, जो वैक्स थ्रेड होता है, मेडिकेटेड थ्रेड होता है, वो अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पीछे के दांतों में लगाना मुश्किल होता है। थोड़ा कदरे मुश्किल होता है, लेकिन उसमें ये कि अगर थोड़ा सा एक बार टेक्निक को समझ लिया जाए और आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर ये कि वो मरीज़ के लिए आसान हो जाता है। और ये फ्लॉस सिर्फ मरीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, आम हम सब भी जो है खाने के बाद उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे आबादी का 50% तबका दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं करता डेली। जी, बल्कि शायद ज़्यादा ही। तो मैंने वो देखा कि जो पान खाने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते, मेरे ख्याल से वो पान को ही समझते हैं कि ये मंजन है, सफाई हो गई। तो सिगरेट और पान खाने से दांतों को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा। एक तो देखें इन चीज़ों के खाने से, जो क्योंकि ये चीज़ें कोई बताते ख़ुद अपनी ज़ात में कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और इनमें जो जिन चीज़ों से ये इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी अजीब से मसाले जात और पुराने और नुकसान जिस्म को पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये इसी तरह दांत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो दांत बदनुमा लगते हैं, दाग लग जाते हैं जो बाद में दांत को हसास बनाते हैं। इसके अलावा इनमें जो बाज़ चीज़ें, बाज़ अगर छालिया वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, ये मसूड़ों के सेहत के लिए, और इसके अलावा जो ओरल कैविटी में हमारे जिल्द है जिसको म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा कहेंगे, जैसे हमारी एक जिस्म पे हमारी ज़ाहिरी जिल्द है, ऐसे मुंह के अंदर भी एक झिल्ली है जिसको ओरल म्यूकोजा कहते हैं। ये बहुत अल्लाह ने हसास बनाई। तो ये छालिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाने से जो मवाद निकलता है वो इस जिल्द को बहुत, मुंह के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है, और उसी से फिर आगे जो है वो बदकिस्मती से मुंह का कैंसर जो है वो पैदा होने का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मर्दों में मुंह के कैंसर की शरह बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है,
اور میرے محترم ڈاکٹر ہاں، وہ جہان میں عالم ان سے صاحب اس پوچھوں پہ گا زیادہ ابھی، روشنی میں آگے ڈال ان سے سوال پوچھوں گا، ان کا سبجیکٹ بھی یہی ہے نا. جی بالکل، تو یہ اس بارے میں زیادہ اچھی مؤثر رائے دیں گے. تو میں یہ کہا سگریٹ کیا نقصان کرتا ہے؟ پان کا تو بتا دیا آپ نے. جی سگریٹ کا بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو اس میں زیادہ نقصان جو سگریٹ سے دانتوں کو براہ راست شاید اس درجے کا نہیں ہوتا، لیکن اس سگریٹ کے پینے سے بعض اوقات جو ٹوبیکو ہے بیسیکلی وہ دانتوں پہ اسٹینز، نشان اور دھبے پیدا کرتا ہے. تو وہ سگریٹ اگر کوئی بہت زیادہ پیے تو اس سے بھی نشان جو ہے دانتوں پہ آ سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی زیادہ نقصان سگریٹ پینے سے لنگز اور ریسپریٹری ٹریکٹ کو ریسپریٹری ٹریک ہوتا ہے. لیکن میں نے سنا یہ امپلانٹ ٹوتھ چین اسموکر کو اور ڈائبیٹک پیشنٹس کو ان میں بعض اوقات اس میں ریکمینڈ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر چین اسموکر کو بہت ہی واقعی بہت زیادہ چین اسموکر ہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو امپلانٹ کی جب بات کی تھی کہ وہ بون میں گرپ لیتا ہے، تو وہ گرپ جس جو ہے وہ جس کو ہم ٹیکنیکلی پرائمری اسٹیبلٹی کہتے ہیں وہ نہیں آ پاتی. تو اس وجہ سے پھر اس صورت میں اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور اگر ڈائبٹیز کی جہاں تک بات کی، اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو پھر آپ امپلانٹ تھیراپی دیتے ہوئے تھوڑا ہچکچائیں گے، نہیں دینی چاہیے. اگر کنٹرول ڈائبٹیز ہے، نہیں ڈائبٹیز کا نقصان کرتی ہے امپلانٹ میں. ڈائبٹیز بنیادی طور پہ اس امپلانٹ کو اندر بون میں گرپ نہیں کرنے دیتی، اور اس کی وجہ سے اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے تو امپلانٹ لگنے کے بعد بھی جو انفیکشن ہونے کی امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے منع کرتے ہیں. ان کنٹرول ڈائبٹیز میں اب انہوں نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ امپلانٹ ایسے آ گئے ہیں، ٹیکنیکس ایسی آ گئی ہیں کہ اب کنٹرول ڈائبٹیز میں امپلانٹ تھیراپی کے ساتھ امپلانٹ سپورٹڈ پروسیس دیا جا سکتا ہے. ناظرین، دانتوں اور مسوڑوں کے امراض پر آپ ہمارے ماہرین سے گفتگو سن رہے ہیں. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد مزید دلچسپ سوالات ابھی باقی ہیں ان سے کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ماہرین سے دانتوں اور مسوڑوں کے امراض پر گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں اور اب اگلا سوال کرتے ہیں پروفیسر جہان عالم سے کہ یہ کینسر کے جو امراض ہیں منہ کے لیے اور دانتوں میں، اس میں کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں اور وہ اس کا علاج کس طرح کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، اورل کینسر جس کو ہم منہ کا کینسر ہی کہتے ہیں، وہ مطلب مریض آپ کے پاس آتا ہے کہ میرے منہ میں جو ہے نا رسولی ٹائپ کا ہو گیا، یا دانہ ہے، یا زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ اس کو کینسر لیبل نہیں کرتے. ہم اس کے لیے کچھ ایک پروسیجر ہے جس کے تھرو ہم جاتے ہیں اور مریض کی ہسٹری لیتے ہیں سب سے پہلے. تو کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ہم ہسٹری پہ رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آیا مریض، جس طرح آپ نے پہلے سر سے پوچھا ہے کہ اسموکنگ کا کوئی ایفیکٹ ہے. اگر اسموکنگ کو ہم مائکرو لیول پہ دیکھ لیں تو اسموکنگ ڈائریکٹ ایفیکٹ بھی آپ کے مسوڑی پہ یا آپ کے منہ کے اندر جو میوکوزا ہے، جو تین لیئر ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا سسٹمک ایفیکٹ بھی ہے. تو دونوں ایفیکٹس جب سائنرجسٹک ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے. اگر ایک پیشنٹ ہے جو اسموکنگ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بیڈ ہیبٹس ہوتے ہیں. مطلب ہے وہ ڈرنک بھی کر سکتا ہے، وہ پان، چالیا، گٹکا، ماوا، واٹ ایور جو بھی ہم اس کو نام دے دیں، یہ ساری چیزیں کارسینوجینک ہے. کارسینوجینک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے. ادھر ہم صرف اورل کینسر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، چونکہ اورل کینسر کراچی میں اسپیشلی اگر ہم دیکھتے، باقی ملک میں اورل کینسر اتنا نہیں ہے، پاکستان میں کراچی میں زیادہ ہے. اور اس کا مین ریزن جیوگرافک، جو یہاں کے لوگ ہیں پان، چالیا، گٹکا، ان چیزوں کا ایز اے روٹین، مطلب ہے گھر میں بچہ بڑا سب یوز کرتے ہیں. وہ اگر لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے، زیادہ عرصے کے لیے یوز کرتا ہے، تو اس کے لوکل ایفیکٹ زیادہ ہے. مطلب اسی وقت چونکہ وہ منہ میں 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے نا میوکوزا اس کو ایبزارب کرتی ہے، اور اس کے جو بائی پروڈکٹس ہے وہ کارسینوجینک ہے، وہ کینسر کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو وہ ایک تو یہ ہم لوکل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. کچھ ایسی بھی بات ہے کہ مطلب یہ جینیٹک پریڈسپوزیشن بھی ہے، مطلب یہ جینز کا بہت بڑا رول ہے اس میں.
ایک بندہ ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو 20 سال جو ہے نا یوز کر رہا ہے اس کو کینسر نہیں ہوا, میں نے 1 مہینے کے لیے یوز کیا ہے اور مجھے کینسر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کو نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے, ایک ایکومولیٹو ایفیکٹ ہے اس کا. لیکن وہ اس کے جین جینیٹیکلی وہ پرون تھے تو اس کے جین نے جلدی یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے اور وہ ماڈیفائی ہو کے میوٹیٹ ہو کے وہ کینسر کے فارم میں آ گیا. تو لوکل فیکٹرز کو ہم زیادہ ہی رول آؤٹ کرتے ہیں. پھر اس کی جو تشخیص ہے مطلب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ کینسر ہے یا نہیں ہے. جو WHO کرائٹیریا ہے, پروٹوکالز ہے, مطلب یہ اگر ایک بندہ ہے روٹین کا آفٹر 40 ایئرس روٹین کا چیک اپ ہونا چاہیے. اورل کیویٹی کینسر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. باقی پہلے جو 6 مہینے 1 سال کا وہ سر نے ریکمنڈیشن دی اور امریکن ڈینٹل ایسوسیشن کی بھی ریکمنڈیشن ہے کہ اورل ہائیجین کو جنرلی دیکھا جائے. ابھی اگر کینسر کو ہم فوکس کرتے ہیں تو اگر ہیبٹ سے تو ایوری 6 منتھس اس کو اورل کیویٹی کی ایگزامینیشن مسٹ ہے. لیکن اگر کوئی بیڈ ہیبٹس نہیں ہے تو ایئرلی ریکمینڈڈ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ آیا وہاں پہ کوئی چالہ تو نہیں ہے, آیا وہاں پہ کوئی السر تو نہیں ہوا ہے, آیا وہاں پہ کوئی ایسا زخم تو نہیں ہے جو درد نہیں کراتا ہے لیکن وہ چالہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ ادھر کینسر کے جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اورل کینسر کے بہت ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ کینسر بذات خود کوئی پین نہیں کراتا, اور ہم پین کو ایز اے ڈاکٹر ہم یہ کہتے ہیں کہ پین از لائف, پین زندگی ہے, درد زندگی ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتا ہے, لیکن کینسر میں تو درد ہوتا نہیں ہے اسٹارٹ میں. جی بہت اچھی بات. درد تب ہوتا ہے جب وہ اتنا ڈسٹرکشن کرتا ہے کہ وہاں پہ جو نرز ہے مطلب نسیں ہے یا ہڈی ہے اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر لے, اس کو توڑ دے, وہ ٹوٹ جائے. وہ جب کھانا کھاتا ہے یا مطلب کوئی چیز اس پہ لگ جاتی ہے تو اس کو درد شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا کویکس کے پاس جاتا ہے. کبھی کبھار کویکس بھی کینسر کے جو مرض ہے اس میں بڑھانے میں جو ہے نا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس زخم ہے میں دوائی دے دیتا اور ٹھیک ہو جائے گا, اس میں سال لگ جاتے ہیں. کچھ ایسا بھی ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا جو ہے نا روحانی علاج کرتے ہیں. تو یہ مطلب بیماری کو بڑھانے کے لیے, اور وہ ایسی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں مکسچر آف میڈیسنز کہ وہ ٹیمپری ان کے سمٹمز کو جو ہے نا کم کر دیتا ہے. تو سمٹمز کم کرنا کینسر کا یا منہ کے اندر رسولی کا علاج نہیں ہے. وہ جب بڑے ہاسپٹل میں ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ایڈوانس اسٹیج 3 اسٹیج 4 تک پہنچ چکا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کینسر کی یہ علامت ہے, لیکن ہمیں جسٹیفائڈ پروف چاہیے. ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں. وہ پیس جب بھی ہم لیتے ہیں تو مریض اور مریض کے اٹینڈنٹ اس کے لیے بھی ایگری نہیں ہوتا ہے. وہ یہ پرابلم کرتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے تو یہ مرض بڑھ جائے گا. ابھی اگر ہم اس کی بایوپسی نہیں کرتے تو ہم اس کو کوئی ٹریٹمنٹ آفر بھی نہیں کر سکتے. تو بایوپسی میجورٹی پیشنٹ اس طرح چلے جاتے ہیں اور پھر دیر کر کے آتے ہیں, دیر ہو کے یا تو آتے ہیں اور یا تو چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ ہم اس کے لیے بایوپسی ہمارے لیے ایک ڈیفینیٹیو ڈائگنوزز ہے. ساتھ ساتھ ہم اس کی ایکسٹینشن کو یہ پہلے کہا تھا کہ چونکہ منہ کا کینسر جو عام زبان میں ہم اس کو کارسینوما کہتے ہیں وہ غدود کے ذریعے پھیلتا ہے. تو غدود وہ گلے کے غدود میں جا سکتا ہے, ایون پھیپھڑوں تک جا سکتا ہے, ہڈیوں تک جا سکتا ہے اور دماغ تک بھی جا سکتا ہے. تو ہمیں پورا مریض کو جو ہے نا اسکرین کرنا پڑتا ہے. مریض کا ویٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر مریض کا ویٹ کم ہو رہا ہے 3 مہینے میں 5 kg سے 10 kg تک کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایڈوانس سٹیج ہے, جس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹیو ایڈوانس انویسٹیگیشن موڈیلٹیز یوز کرنے پڑتے ہیں. پھر جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اس کو گریڈ کرتے ہیں بایوپسی کے ذریعے اور سٹیج کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے بیس پہ اور ایگزامینیشن کے بیس پہ, تو ہم اس کو ایک WHO کے ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہے اس کے حساب سے ہم اس کا پلان بنا دیتے ہیں. ہم اس کی سرجری آفر کرتے ہیں, ساتھ ساتھ میں شعاع آفر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انجیکشن جس کو ہم کیمیوتھراپی کہتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے
چونکہ کینسر کے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں بہت ایڈوانس سٹیج میں، اگر سٹیج 3 میں آتا ہے یا سٹیج 4 میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 5 ایئر سروائیول 50% سے بھی کم ہے. تو یہ 5 ایئرس مطلب 5 سال تک اگر 100 مریض آتے ہیں تو 50 مریض زندہ نہیں رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کینسر کے علاوہ اورل اینڈ میکسیلوفیشل سرجری میں کیا ٹراما بھی آتا ہے؟ جیسا ایکسیڈنٹ میں کبھی کسی کا جبڑا ٹوٹ گیا تو اورل اینڈ میکسیلوفیشل سرجن کا مطلب یہ ٹرمز جو ہے نا کافی مشکل ہے، یہ زبان پہ لوگوں کا آتا بھی نہیں ہے. اورل کا مطلب ہے منہ، میکسیلوفیشل کا مطلب یہ ہے کہ جبڑے. تو منہ اور جبڑوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہم میکسیلوفیشل سرجن کہتے ہیں. تو منہ اور جبڑوں کا جو بھی بیماری ہے اس میں صرف یہ ٹراما نہیں ہے، صرف کینسر نہیں ہے، مطلب وہ قدرتی طور پہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، قدرتی طور پر بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر جبڑا چھوٹا ہو تو سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے. ادھر غدود بھی ہے چہرے میں اچھے خاصے، ٹھیک ہے، غدود کی بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو یہ سارے جو کمبینیشن آف ڈیزیزز ہے یہ میکسیلوفیشل سرجن ہی ڈیل کرتا ہے. تو اس کے لیے انڈور ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے نا، ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے پیشنٹ کو، لازمی ہے. مطلب یہ اگر ٹراما کا ڈینٹسٹری میں عام طور سے ویسے او پی ڈی کا ٹریٹمنٹ ہے نہیں، لیکن میکسیلوفیشل سرجری دس از میکسیلوفیشل، اور یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے. مطلب اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں تو خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سانس جو ہے نا رک جاتا ہے. تو میکسیلوفیشل سرجری تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر مطلب ہے ہم اس کو ایٹیلس کے پروٹوکول کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے نا سانس کی نلی کو دیکھتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سانس لینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے. اور جب دشواری ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو مصنوعی طریقے سے اس کا جو ہے نا سانس کی نلی میں کوئی نلی ڈال دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا سانس کو واپس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا جو ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے ہم اس کو آفر کر سکیں. ڈاکٹر محمود حسین، میں آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو ہے ہمارے مسوڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پائریا وغیرہ، یہ کس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مسوڑوں کی بیماری بہت عام ہے. یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں مسوڑے اپنے. تو اس میں 2 طریقے ہیں. اگر تو بہت زیادہ انہوں نے اپنی اسپیس جنجائیول ریسیشن جس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہیں گے ہم، کہ اگر وہ بہت کم ہے پھر تو صفائی کرنے سے اچھی طرح، اور اندر جو مواد جمع ہو گیا اس کے صفائی کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مسوڑے اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ ایک چیز چلی جائے تو پھر اس کے لیے گمز کی سرجری ہے، اور اس کے ایک الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں بہت کم ہیں، پاکستان میں تو بہت ہی کم ہیں، جن کو پیریڈونٹولوجسٹ کہتے ہیں. تو وہ ایک الگ فیلڈ ہے بالکل ڈینٹسٹری کی، جس میں وہ مسوڑوں کے خاص انداز میں سرجری کرتے ہیں اور اس سے پھر مسوڑوں کو واپس ان کی جگہ لائے. تو یہ ویسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دانتوں کو صفائی بہت ضروری ہے کہ یہ تمام امراض نہ ہوں. بالکل. اور جیسے یہ بتایا نا کہ کینسر پہلے سائلنٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ 6 مہینے کا جو ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے کسی اچھے ڈینٹل سرجن کو دکھائیں، اس سے فائدہ یہی ہوگا اگر کچھ ہے تو پہلے پتہ چل جائے گا، وقت سے پہلے علاج بر وقت اور اچھا اور مؤثر ہو جائے گا. شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین سے آج دانتوں اور مسوڑوں کے مختلف امراض اور ان کے علاج کے بارے میں تفصیلی گفتگو سنی، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دانتوں کی صفائی ستھرائی اور ان کی دیکھ بھال ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. جس طرح ایک اچھا لباس ہماری پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اسی طرح خوبصورت دانت بھی ہماری شخصیت کو جاذب نظر بنا دیتے ہیں. اپنے دانتوں کا خیال رکھیے اور کسی بھی معمولی بیماری یا خرابی میں فوراً کسی اچھے ڈینٹل سرجن سے اس کا علاج کروائیں، اس سے پہلے کہ وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے یا بگڑ جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں پروفیسر محمود حسین صاحب اور پروفیسر جہان عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اب اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع پر کسی نئے مرض کے پہ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.